बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर नौजवान नस्लों की आबादी, नौजवान नस्ल की तादाद माशाल्लाह से ज़्यादा है। हिंदुस्तान में भी ज़्यादा ही होगी, लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह ज़्यादा है। पाकिस्तान में जब कोई वाक़या होता है तो नौजवान नस्ल जज्बाती हो जाती है, सोशल मीडिया पर बातें करती रहती है, टीवी पे एंकर पर्सन्स आके इनके जो जज्बात है उनसे यूँ समझे कि खेलते रहते हैं, खिलवाड़ करते रहते हैं। वो मीडिया पर इन चीज़ों को नशर करते हैं और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और शऊर नाम की कोई चीज़ ना पहले थी और हो सकता है कि आइंदा आ जाए, अल्लाह करे आ जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी हाल ही में ज़ियारत में जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोस, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस इस बात पे हुआ कि वहाँ पर रहने वाले लोग, हम आपको भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे, और रहने वाले लोग कह रहे थे जो उनके रिश्तेदार हैं। मुझे एक लम्हे के लिए शक भी हुआ कि जो मरने वाले हैं उन्होंने कैसे आके इनको बताया, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने फ़ोन कर दिया कि हमारे पास चीज़ों की कमी हो रही है और फौरी तौर पर कुछ चीज़ बेचे। तो ये सारी वो बातें रिपोर्ट्स में आएंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं, हुकूमतें एक्शन लेती है, कमेटी बैठती है और फिर उसके बाद वो फ़ाइल बहुत सारी फ़ाइलों के दरमियान गायब हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और उसकी तकलीफ़ और उसका एहसास कुछ भी नहीं रहता। बस वो मामला आए और चले गए। इसका सबसे बड़ा कसूर हमारा अपना है। एक तो हमारे यहाँ नस्ली सियासत चलती रहती है। बाप के बाद बेटे का नंबर है, वो वज़ीर आज़म बनेगा, वो शहज़ादा है। बेटे के बाद पोता बनेगा, वो वज़ीर आज़म बनेगा, वो शहज़ादा है। पोते के बाद पड़पोता बनेगा, वो शहज़ादा है। और इस तरह ये नस्लें चलती रहती है। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के बासी है वो सारा दिन गलियों में, रस्तों में, और अब तो सोशल मीडिया पर फ़लाँ ज़िंदाबाद और फ़लाँ ज़िंदाबाद। अगर आप उनसे पूछें कि भाई आपको इन्होंने क्या दिया है, तो बस एक मोहब्बत है। क्या, किस चीज़ की मोहब्बत? आपकी नस्ल तबाह हो रही है, आपके मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है, आपके यहाँ निकम्मे मैट्रिक फेल हुक्मरान बैठे हुए हैं और आप कह रहे हो कि मुझे उनसे मोहब्बत है। बाहर में गई ऐसी मोहब्बत, क्या करना क्या है इन मोहब्बत का? सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान का एहसास जो उसे चैन लेने नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरान होंगे, और बल्कि पब्लिक भी ऐसी ही है कि उनको बस वो घंटे दो के लिए तस्वीर देख ली और बेचैन हो गए, और जब वो रवाना हो गए तो बस कौन क्या कहाँ की, किसने किससे कौन सी बात की, बस रात गई और बात गई, बात ख़त्म। हमें इन चीज़ों के मुतालिक सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है। आखिर क्या वजह है कि हम पिछले 70-80 साल से इसी ज़लालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आखिर क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी तालीम की तरफ ध्यान न देना है। तालीम से मुराद मेरा ये नहीं है कि आप अभी 20-30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में जाकर स्कूल में दाखिला लें। तालीम से मुराद मेरा ये है कि कम से कम अपनी औलादों को एजुकेशन, तालीम में दाखिल करवाएं, कम से कम स्कूल में दाखिल करवाएं, स्कूल, कॉलेजेस, मदारिस में दाखिल करवाएं, और कम से कम खुद किताबें पढ़ें, खुद मुकम्मल रिपोर्ट्स नीचे से ऊपर तक देखें, ऊपर से नीचे तक देखें, सोचें, फ़िक्र करें और मालूमात करें कि किस तरह से इस मामला से हम निकल सकते हैं। हम जो माहिरीन हैं, जो मुल्क के मफाद का टोला है, जो मुल्क की मफाद में है, उनसे जाकर बैठकर मशवरा करें। हम खुद कुरान और हदीस का मुताला करें, हम उलमा के साथ बैठे, उनसे पूछें कि रियासत मदीना हुज़ूर सल्लम के टाइम पे इतनी जल्दी कैसे उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्ज़ा कर लिया। आखिर ऐसे क्या वो कामयाबी की कुंजा हमें मालूम होनी चाहिए, हमें उसका जो है ना मालूमात करनी चाहिए, हमें उस पर गौर फ़िक्र करना चाहिए। इन चीज़ों तक जब तक हमारी रसाई नहीं होगी, हम कभी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। अगर आप ये देखते हो कि अंग्रेज़ लोग अपने मुल्क के लिए बहुत वफादार हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कानून है, आइन है, वो ख़ुद वज़ीर आज़म है, वो सदर है, लेकिन वो कानून की पासदारी करेगा, वो उस कानून से आगे बढ़ नहीं सकता। और हमारे यहाँ जो वज़ीर आज़म है, कानून उसकी लोंडी है, जो आर्मी चीफ़ है वो उसकी कानून उसकी घर की लोंडी है, और जो जितने बड़े ओहदे पर है वो इतना ही सबका सरबराह है। कानून उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता।
اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو نہ تعلیم دے رہے ہیں، نہ شعور دے رہے ہیں، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں آگے بڑھیں، وہ کچھ علم حاصل کریں۔ ہم چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جو زیارت بلوچستان میں ہوا۔ پیر کو زیارت میں مانگی ڈیم کی فیز 3 کنسٹرکشن سائٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے ایک بڑا حملہ کیا، جس میں حکام کے بقول 2 SHO سمیت 9 پولیس اہلکار موقع پر مارے گئے، جبکہ 21 کو اغوا کیا گیا۔ حکام نے بتایا تھا کہ ناقابل پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے سیکورٹی فورس کے آپریشن کے دوران شدت پسندوں نے اقبالیوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں زرغون غر کے علاقے میں پھینک دی تھیں، اور ہم تماشا دیکھ رہے تھے۔ سرکاری افراد ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے اور وہ قتل کیے جا رہے تھے، اور یہ تماشا ہی دیکھ رہے تھے نا بھائی، اور کیا کر سکتے ہیں۔ یہ جن کا ایک شخص شہید ہوا ہے، ان کا نام آصف ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کے امراض دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور اس میں شریک صابر خان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پیارے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں گولیاں پہنچا دو، لیکن وہ نہیں پہنچائی جا سکی، جس کی وجہ سے سب موت کے منہ میں چلے گئے۔ ظاہر ہے ریاست میں جو افراد ہیں وہ بے حس ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، اور ہم اپنی اولادوں کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ مجھے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اولادوں کو پڑھائیں 20-30 سال کون انتظار کرے گا؟ بھائی 70 سال میں تم نے کون سا تیر مار لیا؟ دھرنا انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے، اور وہ اس میں ایک رکن ہے عبدالفیاض، اس کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے پیاروں سے رابطے میں تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسلحہ اور گولیوں کی کمی کی وجہ سے ہم اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو مدد نہیں پہنچائی جا سکی۔ اور جن 21 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے بعد مسلح افراد گولی مار کر ہلاک کیا تھا، ان کی لاشوں کو زیارت لے جانے کے بجائے کوئٹہ لے جایا گیا۔ سول اسپتال کوئٹہ میں پوسٹ مارٹم کے بعد زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے 13 لاشوں کو ان کے بڑے علاقوں میں بھیج دیا گیا، جبکہ 8 اہلکاروں کی لاشوں کے ہمراہ کوئٹہ میں کوئلہ پھاٹک کے علاقے میں دھرنا دیا جا رہا ہے۔ لواحقین اور دھرنے کے شرکاء کا دعویٰ ہے کہ مانگی ڈیم کی کچھ ٹینکیوں کی حفاظت کے لیے پولیس کی بڑی نفری کو نامناسب اسلحہ اور تیاری کے بغیر بھیج دیا گیا، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ حالات وہاں صحیح نہیں ہیں۔ وہاں تو خشک ریگستانی علاقہ ہے، وہاں پر ان کو بغیر ٹریننگ کے اور اس طرح سے بھیجنا سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کے ہاں شہزادے اپنے گھروں میں محلوں میں رہتے ہیں، وہ خود اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے رہتے ہیں، سیکورٹی ہے۔ مرے گا تو کسی غریب کا آدمی مرے گا، اور غریب آدمی کیوں نہیں مرے گا؟ کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ کیوں کوشش نہیں کرتا کہ وہ کم از کم کسی سرکاری نوکری میں؟ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی سرکاری نوکری تو ملتی نہیں ہے۔ بھائی آپ پڑھو تو صحیح، اللہ سے مانگو، کوشش تو کرو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اوپر سے آسمان سے فرشتے اتریں گے؟ ہمیں خود دنیا میں اللہ نے اسی بات کے لیے بھیجا ہے کہ آپ ان مشکلات کے باوجود اپنی منزل مقصود تک آپ کو پہنچنا پڑے گا، آپ کو ہمت کرنی پڑے گی۔ جہاں آپ کی ہمت جواب دے گی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ سارا کام اللہ کرے اور مخلوق سے تماشا دیکھتی رہیے۔ کیا کہیں، ان لوگوں کے پاس شدت پسندی کے جدید طریقوں سے نمٹنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، ان کے پاس اسلحے کی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود ان پولیس والوں نے بھرپور مقابلہ کیا۔ ان کے بھائی کی لاش پوسٹ مارٹم کے دوران معلوم ہوا کہ آصف خان کو 12 گولیاں سامنے سے لگی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ پولیس اہلکار چیخ چیخ کر پکارتے رہے کہ ہمارے پاس راؤنڈ ختم ہو گئے ہیں اور انہیں راؤنڈز پہنچائے جائیں، لیکن کوئی بھی نہیں گیا۔ احتجاجی دھرنے کمیٹی کے رکن عبدالفیاض نے بتایا کہ ہم اپنے پیاروں سے رابطے میں تھے، اور اسلحے کی کمی کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اسلحہ بھیجا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مقامی قبائل کے لوگ آئے اور یہ کہا کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جائیں گے، لیکن نہ قبائل کے لوگوں کو جانے دیا گیا اور نہ وہ خود گئے، کیونکہ اگر وہ جانے دیتے تو پھر پوچھتے نا کہ بھائی حکومتی جو میڈیا افراد، حکومتی نہیں میڈیا افراد پوچھتے کہ بھائی آخر کیا وجہ تھی، مطلب نفری نہیں کی اور اپنے پبلک کو بھیج دیا۔ تو انہوں نے کہا بولا چلو یہ تو ویسے ہی موت کے منہ میں گئے، ان کا وقت تو پورا ہو چکا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حکومت نے اپنی جو رپورٹ پیش کی ہے وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ حکومت نے جہاں زیارت حملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی ہے، وہیں جمعہ کو ابتدائی رپورٹ بھی انہوں نے جاری کی ہے۔ حکومتی رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ حملہ افسوسناک ہے، لیکن بلوچستان پولیس نے غیر معمولی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اس رپورٹ میں ان دعووں کی تردید کی گئی کہ پولیس اہلکاروں کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی۔ امن دشمن عناصر، مختلف ایجنڈا رکھنے والوں کے احباب کی طرف سے یہ پروپیگنڈا پلایا جا رہا ہے۔ چلیں مان تو لیا کہ ان کے پاس ہتھیار بہت زیادہ تھے، لیکن وہ پاگل تھے جو انہوں نے اپنے آپ کو موت کو گلے لگا لیا اور ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا۔ رپورٹ میں آگے لکھتے ہیں کہ 6 جولائی کی صبح ایک DSP کی سربراہی میں بلوچستان پولیس کے تقریباً 35 اہلکار تعینات تھے۔ وہ انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے ممکنہ خطرے کی پیشگی اطلاع ملنے پر حال ہی میں نفری میں اضافہ کیا گیا۔ قریب ترین FC پوسٹ تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی، جہاں 20 اہلکار تعینات تھے۔
وہ رپورٹ میں آگے لکھتے ہیں کہ تقریباً 11 بجے پمپنگ اسٹیشن پوسٹ ایک کچھ فاصلے پر وقفے سے فائرنگ کی اطلاع ہوئی. چونکہ پوسٹ کو حال ہی میں اضافی نفری اور بہتر اسلحہ فراہم کیا گیا تھا، اس لیے کمانڈنگ آفیسر کا موقف تھا کہ موجودہ نفری صورتحال سے نمٹنے کے لیے کافی ہے اور اہلکار اپنی پوزیشنوں پر ڈٹے رہے، جبکہ پولیس ہیڈ کوارٹر اور FCE ونگ مسلسل رابطے میں رہے لیکن اسلحہ یا کوئی کمک نہیں پہنچائی گئی. اس کے مطابق احتیاطی اقدام کے طور پر پولیس ہیڈ کوارٹر نے تقریباً 35 اہلکاروں پر مشتمل خصوصی دستہ مزید کمک کے لے کر روانہ کیا. اسی دوران فرنٹیئر کور نے فضائی نگرانی معاونت کے لیے ایک مسلح ہیلی کاپٹر بھی علاقے میں بھیجا تو تقریباً 1.5 گھنٹے تک فضائی نگرانی کرتا رہا اور آخر میں تھک ہار کر گھر واپس آ گیا. وہ مزید لکھتے ہیں کہ شدت پسند وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے تاکہ پولیس پوسٹ اپنا گولہ بارود زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہی تھی اور شام تک پوسٹ کا بیشتر گولہ بارود استعمال ہو چکا تھا. آگے لکھتے ہیں کہ جب کمک پوسٹ کے قریب پہنچی تو شدت پسندوں نے اس پر بھی فائرنگ شروع کر دی، جس کے باعث کمک کو حملے کی ضد میں موجود پوسٹ سے کچھ فاصلے پر روکنا پڑا. اسی دوران FCE نے VTOL ڈرونز استعمال کیے، مارٹر فائر کے ذریعے شدت پسندوں کو نشانہ بنایا، جس کے آڑ میں کمک نے آگے بڑھنا شروع کیا. آگے لکھتے ہیں کہ اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا، یعنی رات تھی. شدت پسندوں نے پوسٹ پر براہ راست حملہ کیا، قریب پہنچ گئے. شدید جھڑپ کے دوران پوسٹ پر موجود بہادر پولیس اہلکاروں اور آگے بڑھتی ہوئی پولیس FCE کی کمک نے بھرپور مزاحمت کی. یہ کہتے ہیں کہ اس مقابلے میں 15 شدت پسند ہلاک جبکہ 9 پولیس اہلکار مارے گئے اور 3 زخمی ہوئے، جنہیں FCE اور پولیس کی کمک پہنچنے کے بعد محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا. رپورٹ مزید بتاتی ہے کہ پوسٹ کا گولہ بارود تقریباً ختم ہو چکا تھا. اچھا، مان گئے کہ پوسٹ کا گولہ بارود ختم ہو چکا تھا، اس لیے باقی ماندے اہلکار جن میں DSP سمیت 28 پولیسکار شامل تھے اندھیرا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 گروپوں میں نکلنے کی کوشش کرنے لگے. ان دونوں گروپوں میں سے DSP کی سربراہی والا گروپ باحفاظت نکلنے میں کامیاب رہا، تاہم دوسرا گروپ رات کے اندھیرے میں شدت پسندوں سے جا ٹکرایا اور انہیں شہید کر دیا گیا. رپورٹ آگے بتاتی ہے کہ علاقے کا جغرافیہ انتہائی دشوار گزار ہے. بلند پہاڑ، گہری دراڑیں، پتریلے راستے اور کھائیاں ہونے کا باعث لڑائی زیادہ تر قریب فاصلے پر ہوتی جبکہ دور تک دیکھنا بھی ممکن نہیں ہوتا. انہی حالات کے باعث FCE اور پولیس کے پیش قدمی احتیاط کے ساتھ جاری رہی کیونکہ متعدد مقامات پر شدت پسندوں کے گھات لگائے جانے کا خدشہ بھی تھا. رپورٹ میں کہا کہ مفاد پرست سیاسی عناصر مختلف اور گمراہ پھرانے والے، مطلب نہیں بس وہ یہی بات ہو گئی کہ بس جی ہم لوگوں نے تو لوگ بھیج دیے تھے اور اسلحہ ان کے پاس ختم ہو گیا تھا، بس پھر وہ کیا کریں. اس کے دوسرے دن وزیر اعظم سے سب لوگ گئے اور نیکٹا ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے اور انہوں نے وہاں پر جا کے اجلاس کیا اور بس انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ بس یہ رپورٹ، ویسے ہی قدرتی بات ہے، میں ان رپورٹس کو میں کبھی سنتا ہوں تو مجھے ویسے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے خبر ہونی چاہیے کہ ہوا کیا تھا وہاں پر، ورنہ یہ اعداد و شمار بتانا، یہ مجھے یقین کریں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ رپورٹیں سن کے، میں یقین کرو میں تو یہ رپورٹیں سن کے میرے کان پک گئے. میرے سامنے کبھی کوئی یہ بات کرتا ہے نا کہ جی اس نے تو یہ چوری کی، اس نے یہ چوری کی، میں کہتا ہوں یار اس نے چوری کی، وہ اس نے ڈکیتی ماری، وہ بھاگ گیا، اب یہ بتاؤ کہ آگے کرنا کیا ہے. آپ نے صبح شام یہی کہانی مجھے آ کے سنانی ہے، پبلک کو یہی کہانی سنانی ہے. خدا کے لیے پاکستانی عوام کے نوجوان نسلوں کو قربانی دینی پڑے گی، ہمارے لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی. ہمیں تعلیم، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینی پڑے گی. ہمیں کوشش کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سرکاری اداروں میں داخل کروائیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، اپنی اولاد کی تربیت گھر کے اندر ایسے کریں کہ یہ بچے آپ کے آگے جا کر سرکاری اداروں میں رشوت خوری نہ کریں، یہ سیاست میں جانے کے بعد وہاں پر خبر نہ کریں، یہ ریاست کے اندر فلاحی کاموں میں کام کرنے کے بہانے لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھیں. ان کو علماء کے ساتھ بٹھائیں. ریاست کو بچانے کے لیے آپ اور ہمیں قربانی دینی پڑے گی، ہمیں تعلیم کا سہارا لینا پڑے گا. یہ سیاست میں، یہ جو موروثی سیاست ہمارے ملک میں جو ہمارے ملک کو کھائی جا رہی ہے، خدا کے واسطے اس کے خلاف ہم سب کو مل کر کھڑا ہونا پڑے گا. بھٹو آیا، مرا، اس نے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد بے نظیر آئی، مر گئی. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، لیکن کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے. اس کا شوہر بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ان کا پورا خاندان جائے گا، لیکن کوئی غریب آدمی جو نا اس کو عہدہ نہیں ملے گا. جن کو عہدے ملیں گے ان کو خوب مراحت ملیں گی، اور ہم اور آپ جیسے غریب لوگ وہ صرف انہی پولیس والوں کی طرح بس وہ جام شہادت نوش کریں گے، ان کو تمغے ملیں گے، پھول چڑھائے جائیں گے، اور پھر آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر، آپ ذلیل ہوتے رہو اور ہم عیاشیاں کرتے رہیں.
تو دیکھیں یہ اعداد و شمار سننا جاننا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہمیں اپنے ملک کو مستحکم بنانے کے لیے تعلیم کا سہارا لینا پڑے گا. ہمیں خود قرآن اور حدیث علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم ان چیزوں سے کیسے نکل سکتے ہیں, ان چوروں کے ہاتھوں سے کیسے نکل سکتے ہیں. نواز شریف پورے ملک میں جب تک ان کے وزیر اعظم کی کرسی ان کے پاس ہوتی ہے یہ پاکستان میں خوش رہتے ہیں, اور جیسے یہ کرسی سے اترتے رہے پاکستان میں یہ پیشاب کرنا تک پسند نہیں کرتے. بہت باتیں کر لی, اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.